भाई मैं ये सोच रहा था कि हिंदुओं में एक भगवान है जो उनका खुदा है और वो आसमान पर रहता है। वो इनको दिखाई नहीं देता और जब वो इससे दुआ करते हैं तो इनको जवाब नहीं आता। ईसाइयों में भी एक खुदा है, वो भी आसमान पर रहता है, वो भी इनको दिखाई नहीं देता और जब वो इससे दुआ करते हैं तो इनको जवाब नहीं आता। इसी तरह हम मुसलमानों में भी एक खुदा है, वो भी आसमान पर रहता है और वो भी दिखाई नहीं देता और जब हम इससे दुआ करते हैं तो हमको जवाब भी नहीं आता। तो हमारे खुदा और उनके खुदा में क्या फर्क है? भाई हमारा जिस खुदा पर ईमान है वो खुदा हमसे कलाम करता है, हमारे सवालों का जवाब देता है, हमारी जिंदगी के हर मामले में रहनुमाई करता है और ना सिर्फ हमसे बल्कि अपने हर बंदे से कलाम करना चाहता है। भाई अगर हमारा खुदा अपने हर बंदे से कलाम करना चाहता है तो मुझसे कलाम क्यों नहीं करता? भाई आपका खुदा तो आपसे कलाम करना चाहता है मगर आप अपने खुदा से कलाम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आपने अपने खुदा से कलाम कर लिया तो फिर आपका तसव्वुराती और ख्याली मजहब जो आपके फिरकों ने आपको दिया है गायब हो जाएगा। भाई मैं तैयार हूँ तब्दीली के लिए, मगर मुझे अपने खुदा से कलाम करना है। भाई अगर आपने आज से अपने खुदा से मुतल्लिक सवाल कर ही लिया है तो देखिए सूरा नंबर 2 और आयत नंबर 186। भाई इस आयत के मुताबिक तो हमारा खुदा करीब है और जवाब देता है जब भी हम पुकारते हैं, मगर हमें सुनाई क्यों नहीं देता? आप बताइए कि मेरा खुदा मुझसे किस तरह कलाम करता है। भाई आपके घर में एक अल्लाह की किताब है, इसका नाम क्या है? हम इसको कुरान पाक कहते हैं। भाई आप इस किताब को और किस नाम से पुकारते हैं? हम इसको कलाम पाक भी कहते हैं। जी भाई अब ये बताइए कि कलाम के क्या मानी हैं? कलाम के मानी बातचीत या गुफ्तगू के हैं। जी भाई, और कलाम पाक के मानी एक पाक या मुकद्दस गुफ्तगू के हैं और यही किताब आप और आपके खुदा के दरमियान कलाम का जरिया है। आइए अपने खुदा से गुफ्तगू करते हैं, पूछिए आपके जो भी सवाल हैं। भाई क्या मैं जो कुछ भी चाहूं पूछ सकता हूं? जी बिल्कुल। ए खुदा आपका क्या नाम है? देखिए सूरा नंबर 20 और आयत नंबर 14। भाई क्या जवाब आया? बेशक मैं अल्लाह हूँ। ठहरिए भाई, आप तो इंसान हैं, मगर ये कौन कह रहा है कि मैं अल्लाह हूँ? भाई ये तो अल्लाह बोल रहे हैं और मैं का लफ्ज इस्तेमाल करके बराह रास्त बोल रहे हैं। भाई अल्लाह कहाँ से बोल रहे हैं? अल्लाह किताब में से बोल रहे हैं। देखिए सूरा नंबर 50 और आयत नंबर 16। तो भाई क्या लिखा है? बनाया है हमने इंसान को। भाई क्या आपने इंसान को बनाया है? आप तो खुद बनाए गए हैं, तो ये कौन कह रहा है कि हमने इंसान को बनाया? भाई ये तो अल्लाह बोल रहे हैं और अपनी अजमत दिखाने के लिए हम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और किताब के अंदर से बोल रहे हैं। तो भाई क्या आपका खुदा बोलता नहीं? मैं गलत था मेरे भाई, मेरा खुदा तो बोलता है और किताब के अंदर से बोलता है। तो ये बताइए आपको पहले अपने खुदा की आवाज क्यों नहीं आती थी? भाई वो शायद इसलिए कि मैंने कलाम पाक को सिर्फ सवाब के लिए पढ़ा और कलाम पाक को अल्लाह से कलाम का जरिया ही नहीं समझा। भाई कुरान पाक दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसमें खुदा अपने बंदों से बराह रास्त मुखातिब है और अपने हर बंदे को उसके ईमान के मुताबिक मुखातिब करता है। कहीं रसूल से मुखातिब है, कहीं कुफर या इनकार करने वाले से मुखातिब है, कहीं ईमान वाले से मुखातिब है, तो कहीं इंसान से मुखातिब है। और याद रखें कि अल्लाह किसी से भी मुखातिब हो, इसमें नसीहत पढ़ने वाले के लिए होती है। तो हमें इन आयात से अपने अमल को चेक करना है और जो आयात हमारे अमाल के मुताबिक हों वही हमारी मौजूदा शनाख्त होगी।
ہو سکتا ہے کہ ہم آیات کے احکامات کا انکار کر کے کفر کر رہے ہوں، یا پھر ہم آیات کے احکامات کے مقابلے میں اپنی یا کسی اور کی بات کو زیادہ اہمیت دے کر شرک کر رہے ہوں، اور جب ہم قرآن میں اپنا موجودہ مقام جان لیں تو وہاں سے ہمیں اپنے رب سے رہنمائی لے کر اپنے اعمال و ایمان کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ چلے میرے بھائی، اگر آپ کے کچھ اور سوال ہوں تو ابھی اپنے اللہ سے کر دیں، دیکھیں کیا جواب آتا ہے۔ جی بھائی، میرا سوال ہے کہ میں اپنے رزق کو کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ دیکھیے سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 7۔ جی بھائی، آپ کو کیا جواب آیا؟ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم دیے ہوئے پر شکر کریں گے تو وہ اور دے گا۔ تو بھائی جواب آیا؟ جی بالکل آیا۔ لوگ کہتے تھے کہ فلاں وظیفہ پڑھ لو تو رزق بڑھے گا، اور اللہ نے کہا شکر کرو تو اور دوں گا۔ بھائی لوگوں کو چھوڑیں، یہ تو ان کی دکانداری ہے۔ اب جب آپ کی خود اللہ سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے تو آپ کو بندوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا میرے بھائی۔ مجھے تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو غفور ہے، اس کو کوئی بھی عذاب پسند آ جائے گی اور وہ معاف کر دے گا۔ بھائی کاش ایسا ہوتا۔ ویسے آپ یہ سوال اللہ سے کیوں نہیں کرتے؟ جی بھائی میں ابھی کرتا ہوں۔ یا اللہ آپ کس لیے غفار ہیں، یعنی کس کے گناہ معاف کرتے ہیں؟ دیکھیے سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر 82۔ بھائی کیا جواب آیا؟ بھائی اللہ نے تو خود مخاطب ہو کر جواب دیا ہے، اور اللہ کے جواب نے تو میری آنکھیں کھول دیں۔ لوگ تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ 100 دفعہ استغفار پڑھ لو یا فلاں وقت یہ وظیفہ پڑھ لو تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یا پھر اللہ کو کوئی عذاب پسند آ جائے گی اور وہ معاف کر دے گا۔ مگر یہاں تو اللہ نے معافی لینے کے لیے 4 کاموں پر مشتمل عمل بتایا ہے، جس کے مطابق پہلے تو توبہ کرنی ہے، یعنی غلط کام چھوڑنا ہے، پھر ایمان لانا، یعنی اللہ نے جو اس گناہ کے متعلق قرآن میں احکامات دیے ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے، پھر اصلاح کرنی ہے، یعنی اس گناہ سے جو لوگ متاثر ہوئے ان کا ازالہ کرنا ہے، پھر ہدایت پر رہنا ہے تو اللہ غفور بنے گا اور گناہ معاف کرے گا، یعنی کہ استغفار پڑھنے سے اللہ گناہ معاف نہیں کر رہے بلکہ قرآن میں بیان کیا ہوا عمل کرنے سے معافی دے رہے ہیں۔ اور جب کوئی بات اللہ خود بتائیں تو اس سے زیادہ سچی بات کیا ہوگی؟ جی بھائی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ سے کلام کریں گے تو آپ کے دین میں اور فرقوں کے مذہب میں واضح فرق نظر آ جائے گا۔ بھائی اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ مجھے کیا عمل کرنے سے معافی ملے گی، مگر مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے؟ اب آپ کی جب اپنے اللہ سے براہ راست بات ہو رہی ہے تو بندوں کی بجائے اللہ سے ہی سوال کیجئے۔ بھائی غلطی ہو گئی، ابھی پوچھتا ہوں۔ یا اللہ مجھے یہ مرحلہ وار عمل کرنے کے بعد کیسے پتہ لگے گا کہ میرا گناہ معاف ہو گیا ہے؟ دیکھیے سورہ نمبر 66 اور آیت نمبر 8۔ تو بھائی کیا جواب آیا؟ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ اگر توبہ سچی ہوئی تو وہ میری برائی مجھ سے دور ہو جائے گی، یعنی اس 4 مرحلہ وار عمل کے بعد اگر میں نے وہ برا کام دوبارہ نہیں کیا تو مجھے معافی مل گئی، اور اگر میں نے وہ برا کام دوبارہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری توبہ سچی نہیں تھی، اس لیے معافی بھی نہیں ملی۔ بھائی آج تو آپ نے میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے اتنی بڑی گمراہی سے بچا لیا۔ مجھے تو احساس ہی نہیں تھا کہ میرا اللہ مجھ سے اتنا قریب ہے اور مجھ جیسے اپنے ہر بندے سے کلام کرنا چاہتا ہے، اور ہم لوگ اتنے کم عقل کہ اپنی زندگی کے معاملات خالق کی بجائے اس کی مخلوق سے پوچھتے ہیں۔ اچھا میرا ایک سوال ہے، کیا اللہ قرآن سے ہر مسئلہ کا حل بتاتے ہیں؟
بھائی اللہ نے اپنے بندوں کی زندگی کے ہر مسئلے پر رہنمائی کی ہے، اور اگر آپ کو کسی مسئلے پر جواب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ نے مخلص ہو کر رجوع نہیں کیا یا آپ کو اپنی مرضی کے جواب کی تلاش ہے، ورنہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کتنا علم رکھا ہے۔ دیکھیے سورہ نمبر 31 اور آیت نمبر 27۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں تو ہماری ضرورتوں سے بہت زیادہ علم ہے، یعنی کہ ہم ساری زندگی بھی سوال کرتے رہیں اور پڑھتے رہیں تو بھی قرآن کا علم ختم نہ ہو، اور یہاں تو لوگ ایک رات میں ہی قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ جی بھائی، قرآن میں اتنا علم ہے کہ ہم کبھی بھی اس کے عالم نہیں ہو سکتے، ہم طالب علم ہی پیدا ہوئے اور طالب علم ہی مر جائیں گے۔ تو اللہ ان کو ہدایت دے جو اپنے آپ کو قرآن کا عالم کہتے ہیں۔ اچھا بھائی، کیا قرآن میں ہدایت کے علاوہ کافروں، مشرکوں، منافقوں اور نافرمانوں کو دینے کے لیے اللہ کے جواب بھی موجود ہیں؟ جی بھائی، کیا آپ نے قرآن سے کل نہیں دیکھے؟ جی بھائی، میں نے چاروں کل پڑھے ہیں۔ بھائی یہ کل 4 نہیں 300 سے بھی زیادہ ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کافروں، مشرکوں، منافقوں اور نافرمانوں کے تمام سوال قالو، وہ کہتے ہیں، بتا کر پہلے سے لکھ دیے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 331 ہے، اور ساتھ میں ان کو دینے کے لیے جواب کل یعنی کہہ دو بتا کر پہلے سے لکھ دیے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 332 ہے۔ قالو وہ کہتے ہیں یعنی ان کا سوال، کل کہہ دو یعنی ان کے لیے اللہ کا جواب۔ بھائی میں نے تو ہمیشہ یہ سنا تھا کہ قرآن میں 4 کل ہیں اور ان کا استعمال فاتحہ پڑھنے یا مردے بخشوانے کا ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کل تو کافروں کو دینے کے لیے اللہ کے جواب ہیں، اور وہ بھی 300 سے زیادہ ہیں۔ آپ قرآن سے ان 4 کل کے علاوہ کل اور کالو کا استعمال کی کوئی مثال دے دیجئے۔ جی بھائی، آپ کوئی سوال بتائیے۔ بھائی کچھ لوگ ہمیں گناہ کرنے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم رسول پاک کی امت ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے۔ تو کیا وہ لوگ صحیح کہتے ہیں؟ آئیے بھائی یہ سوال اور اللہ کا جواب دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 80 اور 81۔ بھائی اس آیت میں تو اتنا واضح لکھا ہے کہ جو گناہ کر کے جہنم میں گیا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ مجھے تو احساس ہی نہیں تھا کہ قرآن میں اتنا زیادہ علم ہے، اور اللہ نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ جی بھائی، اللہ نے نہ صرف زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں ہدایت دی ہے، بلکہ قرآن سے لوگوں کے سوال اور ان کے جوابات بھی بتا دیے ہیں، اور یہ تو ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ کائنات کا مالک ہمارا اللہ ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے، ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرنا چاہتا ہے، مگر ہم اللہ کی کتاب کو مشکل کہہ کر، نامکمل کہہ کر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کو خاموش کرا کر اپنے فرقے کے رہنما کی باتوں کو بغیر تصدیق کیے سمجھ لیتے ہیں اور ان پر ایمان لے آتے ہیں، اپنے آپ کو رسول پاک کی امت کہتے ہیں، مگر قرآن سے ہدایت لینے کی رسول پاک کی سب سے بڑی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کو کہتے ہیں ہدایت کی کتاب اور استعمال کرتے ہیں ثواب کے لیے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے کلام نہیں کرتا۔ تو ذرا سوچئے گا، کیا واقعی ہمارا خدا ہم سے کلام نہیں کرنا چاہتا، یا ہمارے پاس کلام کے لیے وقت نہیں، یا ہماری نیت نہیں، یا ہمیں کلام پاک پر بھروسہ نہیں، یا ہمیں خدا کی ضرورت نہیں؟ تو ذرا سوچئے گا۔